व्यूवर्स, वेलकम टू द टोटल फैक्ट स्टोरी। और आज हम देखेंगे किस्त नंबर 8। किस्त नंबर 8 की शुरू में उधर तैमूर गुलदुगदू से कहता है, भाई मैं इन दोनों को फांसी दूंगा, मैं इनको अपने कबीले वापस लेकर नहीं जाऊंगा। दुआन अपनी तलवार निकाल कर तैमूर के गले पर रख देता है और कहता है कि हम समझते थे कि तू एक मर्द है और हमने समझा था कि तू एक बहादुर मर्द है जो हमारे आका का बदला लेगा, मगर तुम एक बुज़दिल आदमी हो, बेवकूफ़ और डरपोक। गुलदुगदू कहता है, दुआन क्या तुम पागल हो गए हो? क्या हम अपनी तलवारें एक दूसरे पर उठाएंगे? ये कैसे जांबाजू का दस्ता है? ये कैसी जंग है? फिर कुचाबिश दुआन को मारने की कोशिश करता है तो दुआन कुचाबिश पर हमला कर देता है। तुरगत भी तैमूर के आदमियों को मारने लगता है। गुलदुगदू कहता है, खुदा का वास्ता रुक जाओ। ये सुनकर तुरगत और दुआन दोनों रुक जाते हैं। गुलदुगदू कहता है कि तैमूर इस दस्ते का निगरान है, ये जो भी कहेगा वही हुक्म होगा, सुन लो सब। उधर आलिया सरदार के खैमे के बाहर खड़े चौकीदार से पूछती है कि अंदर कौन है? वो कहता है, हाइमा खातून है। आलिया कहती है, अच्छा तुम अब जाओ यहाँ से, और फिर ख़ुद बाहर खड़ी होकर हाइमा और सरदार की बातें सुनना शुरू कर देती है। हाइमा खातून कह रही होती हैं कि भाई तुम्हें क्या चीज़ परेशान कर रही है? सरदार कहता है कि कबीलों के बीच फूट को रोकने के लिए हाइमा हमें अपने ख़ानदानी ताल्लुकात को मजबूत करना होगा। जंग के इस ख़तरनाक सूरत हाल में भी हमें एक दूसरे पर पहले से भी ज़्यादा भरोसा करना होगा। एक दूसरे की दावतें और इकट्ठे जिरगे करने होंगे। इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका शादी है। उधर सलजान गोगचे को कहती है कि तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। गोगचे कहती है कि हलीमा की तरह बेवा होने के लिए? सलजान कहती है, ये तो मुकद्दर की बात है गोगचे, मगर तुम भी ऐसे कर रही हो जैसे तुम भी अर्तुगरुल की बेवा हो। ये ठीक नहीं है। गोगचे कहती है, बहन तुम इतना जल्दी कैसे भूल गई कि मैं अब माँ नहीं बन सकती और बिल्कुल बेकार हूँ, और ये सब तुम्हारी वजह से है, तुम्हारी अहम काना ख्वाहिशात और लालच की वजह से। देखो मैं अब भी तुम्हारी तरह हो गई हूँ, मुझे अब एक नाकारा लड़की की तरह ही ज़िंदगी गुजारनी है। बताओ मुझे कौन शख्स मुझे कबूल करेगा, बताओ। उधर आलिया गोगचे को परेशान देखती है तो पूछती है, गोगचे क्या हुआ? मेरी मासूम बहन क्या कोई बात हुई है? हमें अपना गम भुला कर ज़िंदगी की तरफ लौटना होगा। ज़िंदगी में आगे बहुत सी चीज़ें आने वाली हैं। इस चीज़ को यकीनी बनाओ कि तुम इन अच्छी चीज़ों को अपनाओगी और माजी की तरफ नहीं देखोगी। जो तुम्हें मिलने वाला है इससे इनकार मत करना। जैसे अर्तुगरुल कबीले की उम्मीद था, ऐसी बहुत सी लड़कियां होंगी जो इस कबीले को और अर्तुगरुल दे सकती हैं, अपनी नस्वानियत से, खूबसूरती से। गोगचे सर हिलाकर चली जाती है। उधर हाइमा खातून सरदार के खैमे से बाहर आती है और ठंडी आह भरते हुए कहती है कि हाय मेरे सुलेमान शाह, मेरे सुलेमान, इस वक्त मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। आप मुझे इस फ़ानी दुनिया में अकेला छोड़ गए, मैं इन तमाम मुश्किलात से अपने आप को कैसे निकालूंगी। उधर आलिया खातून काई कबीले की खातून के पास आती हैं और गुस्से से पूछती हैं, आइगज़, गोगचे के बारे में तुम क्या जानती हो जो तुमने मुझे नहीं बताया? आइगज़ कहती है, खातून कुछ भी तो नहीं। आलिया कहती है, आइगज़ ये सर्दियाँ सुकून से नहीं गुजरेंगी और तुम यहाँ किसी को जानती भी नहीं। अगर तुम आरिफ भाई के साथ आराम सुकून से काम करना चाहती हो तो मुझसे झूठ मत बोलो। क्या गोगचे का कोई राज है? आलिया आइगज़ का गला पकड़कर पूछती है, बताओ गोगचे किसको पसंद करती है? आइगज़ बोलती है कि गोगचे अर्तुगरुल को पसंद करती है। उधर हलीमा काम कर रही होती है तो सलजान हलीमा से कहती है, बस कर हलीमा, कम अज़ कम तुम्हें अपने बच्चे का ख्याल करना चाहिए। ये अर्तुगरुल भाई की निशानी है तुम्हारे पास, अपने आप को संभालो। हलीमा कहती है कि मैं फ़ारिग नहीं बैठ सकती, जब तक अर्तुगरुल वापस नहीं आते मैं चैन से नहीं बैठूंगी, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। सलजान मुझे मेरा काम करने दो। उधर गन्नी अर्तुगरुल को अपनी पीठ पर लाद कर एक महफूज ठिकाने में ले आता है और अर्तुगरुल से कहता है, भाई तरकमानों के गनी की गार में खुश आमदीद, और फिर अर्तुगरुल के ज़ख्मों पर मरहम लगाने लगता है। उधर तैमूर गुलदुगदू से कहता है कि भाई हमारे कबीले की हिफाजत सबसे ज़रूरी है, हम इनको वापस कबीले में नहीं ले जा सकते वरना इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। गुलदुगदू कहता है कि फ़ैसले करने की ज़िम्मेदारी तुम्हें सौंपी गई है, तुम जो भी फ़ैसला करोगे मुझे मन वन कबूल होगा, मगर इनको फांसी देना आसान फ़ैसला नहीं। मेरी राय में इनको कबीला बदर कर दिया जाए। तैमूर कहता है कि अर्तुगरुल के जाबाजों को क्या करना है? गुलदुगदू कहता है कि मुझे पता है कि उन्होंने तुम्हारी साख को नुकसान पहुंचाया है, मगर हमें इनके साथ नरमी बरतनी होगी, अम्मी जान इनसे बहुत प्यार करती हैं। तैमूर कहता है कि जब तक मसला हल नहीं होता इनको भी कबीला बदर कर देते हैं। वो सरबरा के ख़िलाफ़ और बगावत से मुर्तकब हुए हैं।
دوان ترگت سے کہتا ہے کہ ابھی بھی وہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ترگت کہتا ہے کہ ہمارے آقا گلدوگدو حمزہ اور عبد الرحمن کی پھانسی کے حق میں نہیں۔ دوان کہتا ہے یہ تیمور کون ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے قواعد و قوانین نہیں ہیں؟ حائمہ خلا بھی زندہ ہیں۔ دہلی تیمور کہتا ہے تیمور اس دستے کا سربراہ ہے، ہم اس کے خلاف قطعی نہیں جا سکتے، ہم یہاں سیر و تفریح کرنے نہیں آئے، ہم سب سرداروں کے مشترکہ فیصلے کے بعد جنگ کے لیے آئے ہیں۔ دوان کہتا ہے ہم نے جنگ کی اور جیتے بھی۔ دہلی ضمیر کہتا ہے ہم جیتے، ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، ہمارے بہت سے جوان شہید ہو گئے، تیمور کے آگے ہم شرمشار ہوئے، گلدوگدو کے لیے کوئی بھی فیصلہ کرنا انتہائی مشکل ہے۔ دہلی ضمیر گلدوگدو سے پوچھتا ہے آقا کیا آپ کسی نتیجے پر پہنچے ہیں؟ گلدوگدو کہتا ہے عبد الرحمن اور حمزہ کو پھانسی نہیں دی جائے گی، لیکن ان کو چھوڑا بھی نہیں جائے گا، ان دونوں کو قبیلہ بدر کیا جاتا ہے۔ دہلی ضمیر کہتا ہے میرے آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گلدوگدو کہتا ہے دوان اور ترگت تم دونوں بھی ان کے ساتھ قبیلہ بدر ہو۔ ترگت کہتا ہے آقا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ گلدوگدو کہتا ہے جب تک سردیاں اور جنگ ختم نہیں ہوتی تم دونوں قبیلے میں واپس نہیں آؤ گے، تم دونوں حمزہ اور عبد الرحمن پر نظر رکھو گے، یہی فیصلہ ہوا ہے۔ دوان عبد الرحمن اور حمزہ کو کھولنے لگ جاتا ہے۔ ترگت دہلی ضمیر سے کہتا ہے کہ ہم نے تیمور کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے اور اس کی نظر میں ہم ارطغرل کے جاں باز مشکوک ہیں۔ ادھر ارطغرل منگولوں کو نہیں ملتا تو وہ پاگل ہو جاتے ہیں۔ نویان کا قریبی ساتھی جو تنگوت ہوتا ہے ایک منگول کو پکڑ کر مارنے لگتا ہے اور کہتا ہے لعنت ہے، نویان غصے سے پاگل ہو جائے گا، نہ صرف ارطغرل فرار ہو گیا بلکہ حملہ بھی ناکام ہو گیا۔ جو باچو ہوتا ہے تنگوت باچو سے کہتا ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ جو گلدوگدو نے ہمارا ساتھی باٹلو پکڑ رہا ہے، اگر اس سے کچھ اگلوا لیا تو کچابش پکڑا جائے گا، یہ زیادہ پریشانی کی بات ہے، شاید کچابش اس کو بھگا دے گا یا پھر کچابش کوئی طریقہ نکالے گا یا پھر باٹلو کو قتل کر دے گا، بلکہ اسے باٹلو کو مارنا ہی ہوگا۔ باچو کہتا ہے کہ فی الحال تو نویان اس غلطی کی بھاری قیمت وصول کرے گا کیونکہ ہم نے سب برباد کر دیا۔ ادھر دہلی ضمیر ترگت، حمزہ، دوان اور عبد الرحمن کے گلے ملتا ہے۔ ترگت دہلی ضمیر سے کہتا ہے کہ میری فکر نہ کریں۔ دوان کہتا ہے دہلی ضمیر ہماری فکر نہ کرنا۔ دہلی ضمیر کہتا ہے کہ میرے بیٹوں میں اب تم لوگ ہی زندہ بچے ہو، خدا کے لیے ایک دوسرے کا خیال رکھنا، اگر تم لوگوں کو کچھ ہوا تو جاؤ، اب فوراً جاؤ یہاں سے۔ ترگت کہتا ہے گلدوگدو بھائی میرے آقا ارطغرل نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ گلدوگدو کہتا ہے مجھے معاف کر دو۔ دوان کہتا ہے معافی کی کوئی بات نہیں، اور تیمور جہاں تک تمہاری بات ہے جانبازوں کے دستے کی سربراہ کی حیثیت سے مجھے تم سے اس سب کی بالکل امید نہیں تھی۔ پھر وہ چاروں اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ گلدوگدو کہتا ہے اس صورتحال نے مجھے بھی مار دیا ہے دہلی ضمیر، مگر اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا، میں اس باٹلو کا منہ کھلوانے کے لیے کچھ بھی کروں گا۔ دہلی ضمیر کہتا ہے اگر آپ نے باٹلو کی زبان کھلوا بھی لی تو لیکن جو دل آپ توڑ چکے ہیں آقا گلدوگدو، کیا یہ سب پہلے جیسا ہو سکے گا؟ کچابش تیمور سے کہتا ہے آقا آپ نے ہمارے قبیلے کو ایک بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے۔ تیمور کہتا ہے صحیح کہہ رہے ہو کچابش، ان کو سبق سکھانے کا بس یہی طریقہ تھا۔ پھر کچابش باٹلو سے کہتا ہے فکر نہ کرو، میں تمہیں یہاں سے نکالنے کا کوئی راستہ نکال لوں گا، زبان کھولنے کے بارے میں سوچنا بھی مت، ورنہ یہ لوگ جیتے جی ہماری کھال کھینچ لیں گے۔ ادھر غنی دوائی بنا کر ارطغرل کے زخموں پر لگاتا ہے۔ ارطغرل بے ہوشی کی حالت میں حلیمہ حلیمہ پکار رہا ہوتا ہے۔ غنی کہتا ہے ہائے رے محبت، محبت انسان کو مار دیتی ہے مگر پھر زندہ بھی یہی محبت کرتی ہے۔ دوسری طرف حلیمہ کام کر رہی ہوتی ہے اور کام کرتے کرتے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اور گر پڑتی ہے۔ قبیلے کی خواتین جمع ہو جاتی ہیں اور حلیمہ کو اٹھاتی ہیں، پانی پلانے کی کوشش کرتی ہیں، وہ باتیں کرتی ہیں کہ کیا ہوا اس کو خیمے میں لے کر جاؤ۔ ادھر سلجان بھاگتی بھاگتی آتی ہے اور حیمہ خاتون کو حلیمہ کے بارے میں بتاتی ہے۔ حیمہ خاتون بھاگ کر عارف بھائی کے پاس جاتی ہیں۔ عارف بھائی بتاتے ہیں کہ آئگز نے مجھے بتایا ہے کہ حلیمہ کا خون نکل رہا تھا، اب اس کی حالت بہتر ہے مگر مجھے اس کے بچے کی فکر ہے۔ حیمہ کہتی ہے
اس قدر تکلیف کو وہ سہ نہیں پائی۔ عارف کہتا ہے ہمہ بہن اس کو اب آرام کرنا ہوگا ورنہ ارطغرل کے بچے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ حلیمہ ہوش میں آ جاتی ہے اور ہیمہ خاتون کو کہتی ہے کہ میں ارطغرل کے بغیر کیسے زندہ رہوں گی۔ ہیمہ کہتی ہے اور تمہارا بچہ، اگر تم نے ہمت نہ دکھائی تو وہ کیسے زندہ رہے گا؟ تم اپنے آپ کو بہت تکلیف دے رہی ہو، تمہیں اپنے بچے کے لیے زندہ رہنا ہوگا۔ ادھر ارطغرل کو ہوش آ جاتا ہے تو وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ غنی کہتا ہے آقا آپ جاگ گئے؟ ارطغرل کہتا ہے کیا تم مجھے جانتے ہو؟ غنی کہتا ہے تنگوت اور اس کے ڈاکو آپ کو جنگل میں کتوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے تم کون ہو؟ غنی کہتا ہے لوگ مجھے غنی کے نام سے پکارتے ہیں، جب سے ہوش سنبھالی ہے یہاں جھاڑیوں میں ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے تمہارا بہت بہت شکریہ۔ غنی کہتا ہے اٹھیں کچھ کھا لیں تاکہ کل صبح آپ ان کافر منگولوں کا شکار کر سکیں، آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ ارطغرل کو کچھ کھلاتا ہے تو ارطغرل کو وہ کڑوا لگتا ہے تو غنی کہتا ہے آپ کو یہ سارا کھانا ہوگا، میں نے بہت محنت سے تیار کیا ہے اس کو، اگر آپ نے یہ سارا ختم کر دیا تو میں آپ کو گوشت اور کومس دوں گا، بالکل تازہ کومس۔ غنی ارطغرل سے پوچھتا ہے کہ نویان آپ سے کیا چاہتا ہے؟ وہ اتنی دور تبریز سے یہاں آیا ہے صرف آپ کے لیے، اس نے آپ کو پکڑ لیا مگر ابھی تک قتل نہیں کیا، تو اس کا کوئی بہت بڑا مقصد ہوگا۔ ارطغرل کہتا ہے تم کافی کچھ جانتے ہو۔ غنی کہتا ہے ہاں، لوگ اگر ریچھوں، بھیڑیوں، پرندوں اور حشرات اور کیڑے مکوڑوں کے ساتھ رہیں تو ان کے کان اور آنکھیں بھی تیز ہو جائیں۔ یہ بات تو واضح ہے کہ نویان نے جو آپ سے چاہا آپ نے انکار کر دیا۔ وہ آپ سے کیا چاہتا تھا؟ آپ کی دوستی؟ ارطغرل کہتا ہے ہاں، وہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتا تھا۔ غنی کہتا ہے آقا اب آپ کو اپنے قدم پھونک پھونک کر رکھنے ہوں گے، کیونکہ اب آپ جس کو بھی چاہتے ہیں نویان اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ آپ اللہ کے خوش قسمت بندوں میں سے ہیں۔ ادھر دوان اپنا منہ دھوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے باٹلوں کو پکڑا، بہت سے منگولوں کا قتل کیا، مگر حاصل کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ عبد الرحمن کہتا ہے یہ ہماری جیت ہے یا ہار؟ حمزہ کہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ جیت گئے کیونکہ انہوں نے 2-4 کتے مار لیے اور پھر انہوں نے کائی قبیلے کے جانبازوں کو الگ کر دیا۔ کائی قبیلہ اب کبھی آباد نہیں ہو سکتا، میں جانتا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا۔ دوان کہتا ہے بھائی اللہ کا واسطہ ہے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ حمزہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، سلیمان شاہ فوت ہو چکے ہیں اور میرے آقا ارطغرل بھی، کائی قبیلہ اب دوبارہ بننے والا نہیں۔ عبد الرحمن کہتا ہے کہ حمزہ تم کو اندازہ نہیں ہے کہ تم پاگل پن میں کیا کہہ رہے ہو؟ حمزہ کہتا ہے مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہے، تم لوگوں کو ابھی تک اس کا احساس نہیں ہوا، ہمارا آقا گلدوگدو صرف اپنے ماموں اور تیمور کے حکم کے تابع ہیں، صرف دونوں قبیلوں کے امن کی خاطر۔ دوان کہتا ہے کہ مغرب سے صلیبی، مشرق سے منگول ہمارے لیے رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، ہمارے آقا ارطغرل نے ہمیں مرنے تک لڑنے کا سبق سکھایا ہے۔ ترگت کہتا ہے یہی ہماری تقدیر ہے، آج کے بعد اگر کوئی دن لڑائی کے بغیر گزرا تو وہ ہمارا ایک برا دن ہوگا، نہ تو میں اپنے قبیلے واپس جانا چاہتا ہوں اور نہ ہی مجھے جینے کا کوئی شوق ہے، انہوں نے ہمارے پیاروں کو ہم سے چھینا ہے، آج کے بعد ان بغیرت لوگوں سے لڑنے کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں، ہم سردیاں ختم ہونے تک قبیلہ بدر نہیں ہوئے، بلکہ ہم اب پوری زندگی اپنے دشمنوں سے لڑیں گے اور پوری زندگی قبیلہ بدر رہیں گے، بس اب یہی ہوگا، اللہ ہماری زندگی بڑھا دے، مجھے امید ہے کہ میں اپنے ساتھ بہت سے دشمن لے کر جاؤں گا۔ دوان کہتا ہے ترگت بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آج کے بعد ہم نے صرف جنگ کرنی ہے۔ ادھر جب گلدوگدو اور تیمور قبیلے میں واپس آتے ہیں تو حیمہ خاتون گلدوگدو سے کہتی ہے تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ ہاں تم یہ کیسے کر سکتے ہو آخر؟ تیمور کہتا ہے حیمہ خالہ انہیں ان کی غداری کی سزا ملی ہے، مجھے یہ کرنا تھا۔ حیمہ خاتون کہتی ہیں تیمور اگر تم اسی طرح اکڑ کر فیصلے کرو گے تو تمہیں توڑنا بہت آسان ہوگا، صرف اس لیے کہ انہوں نے تمہاری ساکھ کو نقصان پہنچایا، تم ارطغرل کے جانبازوں کو کیسے قبیلہ بدر کر سکتے ہو؟ کیا میرے شیر دل بچوں کو الگ کرنا اتنا آسان ہے؟ وہ بہت عرصے سے ہمارے دشمنوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرتے آئے ہیں، تم ان کو کیسے اس طرح ہم سے دور کر سکتے ہو؟ حیمہ خاتون گلدوگدو سے کہتی ہیں کہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، مجھے تم دونوں سے یہ امید نہیں تھی، کیسے کر سکتے ہو یہ تم آخر؟ سردار کہتا ہے گلدوگدو اور تیمور تم نے وہی کیا جو ٹھیک تھا، میں حیمہ سے بات کر لوں گا،
اس نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اس کا قبیلہ تباہ ہوا، اس نے بہت سی مشکلات دیکھی ہیں۔ تم لوگوں نے نویان کے بہترین ساتھی کو پکڑا ہے، تم لوگوں نے انہیں بھاری نقصان پہنچایا۔ مجھے تم دونوں پر فخر ہے۔ اگر ارطغرل اور سلیمان شاہ زندہ ہوتے تو وہ دونوں بھی تم لوگوں سے بہت خوش ہوتے۔ یہ بات اہمیت رکھتی ہے۔ ادھر گلدوگدو جب اپنے خیمے میں آتا ہے تو سلجان کہتی ہے، خوش آمدید، آپ کامیاب لوٹے ہیں، لیکن سنا ہے کہ آپ نے ہی جاں بازوں کا قبیلہ بدر کر دیا ہے۔ گلدوگدو کہتا ہے، سلجان، یہ دونوں قبیلوں کو ملانے کے لیے ضروری تھا۔ ہم نے ایک دوسرے پر اعتماد کیا ہے، ہم اکٹھے لڑے اور اللہ کے حکم سے جیت ہماری ہوگی۔ سلجان کہتی ہے، اس سب کی ایک بھاری قیمت ادا کرنی تھی، ہے نا؟ اور وہ قیمت آپ نے اپنے بھائی کے جاں بازو کی صورت میں ادا کی ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ ہم بھی اپنے قبیلے کے مجرم تھے، کیونکہ ان اہم کانہ خواہشات کی وجہ سے اب گلدوگدو تمہیں محتاط رہنا ہوگا۔ اس سب کا خاتمہ اتنا اچھا نہیں ہوگا جتنی ہم توقع کر رہے ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ ہمیں ارطغرل کے جاں بازو کے بعد کچھ اور بھی قربان نہ کرنا پڑے۔ امی جان انتظار کر رہی ہیں۔ گلدوگدو یہ کہہ کر خیمے سے چلا جاتا ہے۔ سلجان بیٹھ کر کہتی ہیں، یا اللہ، تو ان کو صحیح سلامت میرے پاس واپس لایا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ان کو صحیح رستہ دکھانا۔ ادھر گوگچے تیمور سے کہتی ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ میرا بدلہ لیں گے۔ تیمور کہتا ہے، ہاں یہ سچ ہے۔ گوگچے کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے آپ وعدے کے پکے ہیں، اللہ آپ کو دونوں جہاں کی خوشیاں عطا کرے۔ تیمور کہتا ہے، وقت آنے پر میں اس قبیلے کے بیچ نویان کا سر نیزے پر بلند کروں گا، اور گوگچے، یہ میں صرف تمہارے لیے کروں گا۔ ادھر گلدوگدو اپنی ماں سے کہتا ہے کہ میں باٹلوں کا منہ کھلواؤں گا، بے شک مجھے اس کے لیے تمام حدیں پار کرنی پڑیں، مگر اس کو منہ کھولنا ہوگا۔ میں یہ پتہ کر کے چھوڑوں گا کہ عبد الرحمن اور حمزہ مجرم ہیں کہ نہیں۔ حائمہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو بتا دیا ہے، میں نے بتایا ہے کہ دونوں قبیلوں کو یکجا کرنا آسان نہیں ہوگا۔ گلدوگدو کہتا ہے، مگر امی جان، ہمارے لیے یہی موضوع ہے۔ حائمہ کہتی ہیں، مگر ہم نے جو اس کی قیمت ادا کی ہے وہ، ہاں بتاؤ مجھے۔ گلدوگدو، ہم اپنے بہادر جوان اور جاں باز اتنی آسانی سے ضائع نہیں کر سکتے۔ گلدوگدو کہتا ہے، امی جان، عبد الرحمن اور حمزہ کا پتہ نہیں کہ وہ مجرم ہیں یا نہیں، لیکن اگر میں وہاں اکڑ جاتا تو ان دونوں کو پھانسی دے کر مار دیا جاتا۔ میں اور کیا کر سکتا تھا؟ کیا میں تیمور کی بات پر اعتراض کرتا؟ یہ ہمارے لیے بالکل اچھا نہ ہوتا، ہم لوگ پھر سفر پر ہوتے۔ ہم نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، صرف قبیلہ بدر ہی تو کیا ہے۔ مگر یہ مت بھولیں، جو کچھ بھی ہوا، تیمور اور اس کے جوانوں نے ارطغرل کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی ہے۔ ہمارے جاں بازوں کی غلط تحقیقات کی وجہ سے ہم سب موت کے منہ سے واپس آئے ہیں۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں، ہم دونوں قبیلوں کا مقدر اب ایک ہے، نہ ہی میرا بھائی میرا سردار ہے اور نہ ہی تیمور تمہارا، سمجھو اس بات کو۔ گلدوگدو کہتا ہے، امی جان، میں جانتا ہوں میں کسی کے حکم پر نہیں چل رہا، مگر آپ یہ بات اب اچھی طرح جان لیں، اب میں وہی کروں گا جو مجھے صحیح لگے گا، اب اجازت چاہوں گا۔ وہ یہ کہہ کر چلا جاتا ہے۔ ادھر کچابش، دو چوکیدار جو باٹلوں کی نگرانی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان سے کہتا ہے کہ جاؤ تم کھانا کھا لو، میں اس کی نگرانی کرتا ہوں۔ پھر کچابش خیمے کے اندر بندھے ہوئے باٹلوں کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ فکر مت کرو، میں تمہیں بچانے کے لیے آیا ہوں۔ باٹلو کچابش سے کہتا ہے، مگر تم یہ کیسے کرو گے؟ کچابش کہتا ہے کہ کچھ ایسا کرنا ہوگا وہ یہ سمجھیں کہ تم خود یہاں سے فرار ہوئے ہو، نہیں تو انہیں شک ہو جائے گا کہ نویان کا بھیدی اس قبیلے میں موجود ہے ابھی۔ باٹلو کہتا ہے، فکر مت کرو کچابش، بس ذرا جلدی کرو، مجھے گلدوگدو اور تیمور کے تشدد سے بچا لو۔ کچابش باٹلو کو چاقو دیتا ہے اور کہتا ہے، رسی کاٹ کر بھاگ جانا، پیچھے کی جانب سے بھاگنے کے لیے مناسب راستہ ہے، اور یہ سب محتاط ہو کر کرنا ہوگا۔ اتنے میں گلدوگدو وہاں آ جاتا ہے، لیکن اسے ان دونوں کی باتوں کا پتہ نہیں چلتا۔ کچابش گلدوگدو سے جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے، مجھے آقا تیمور نے اس پر نظر رکھنے کو کہا ہے۔ گلدوگدو کہتا ہے، تم جاؤ کچابش۔ کچابش کہتا ہے، اس بندے کو خوب سزا دے میرے آقا، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو یہ کچھ نہیں بولے گا۔ پھر کچابش باہر چلا جاتا ہے۔ گلدوگدو اپنے ہاتھ پر پتھر باندھ کر باٹلو سے کہتا ہے، میں تمہیں بہت اچھی طرح پیٹنے والا ہوں، تم اپنے خدا سے موت کی دعا مانگو گے۔ پھر گلدوگدو باٹلو کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔